आला हजरत की शान के बारे में बात हो तो मैं इस चीज से स्टार्ट करूंगा कि एक महीने में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान पाक इस तरह हिफ्ज़ किया कि डेली इशा का वुजू करने के बाद से इशा की जमात तक आप एक पारा याद कर लेते थे। इसकी तरह आपके नाज़रा कुरान पाक पढ़ने की बात भी अमेजिंग है कि 4 साल की छोटी सी उम्र में, जिसमें बच्चे अपने आप से भी बेखबर होते हैं, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक का नाज़रा कंप्लीट कर लिया था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मैथमेटिक्स में इतने एक्सपर्ट थे कि हिंदुस्तान के फेमस मैथमेटिशियन ज़ियाउद्दीन साहब जो मैथ के एक मसले के सोल्यूशन के लिए जर्मनी जा रहे थे, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आ गए। आला हजरत ने वो मसला ऐसा हल किया कि ज़ियाउद्दीन साहब हैरान ही रह गए। सुभान अल्लाह। तो ये सब फ्रॉड के ऊपर चल रहा है। दीन तसव्वुफ में ये अपने बुजुर्गों के भी सारे मामलात लेके चलते हैं। लिहाजा हनीफ कुरैशी साहब थोड़ी हिम्मत दिखाएं और बताएं कि अब्दुल कादिर जिलानी के भी जो तबरुकात चल रहे हैं ये फ्रॉड है। ठीक है, अब्दुल कादिर जिलानी के पसीने से भी बदबू आती थी जिस तरह बाकियों के आती है। इनको रसूलुल्लाह वाला दर्जा ना दो। वो रसूलुल्लाह की खासियत है बुखारी मुस्लिम में कि आपके मुबारक पसीने से खुशबू आती थी। हाँ, वो नबी इस्लाम की खासियत है बुखारी मुस्लिम में कि नबी इस्लाम ने अपने बाल मुबारक तबरकुन तकसीम किए। वो नबी इस्लाम की खासियत है कि सही बुखारी में मौजूद है कि नबी इस्लाम के बाल मुबारक का धोवन शिफा के लिए उम्मे सलमा दिया करती थी लोगों को। यह रसूलुल्लाह की खासियत है कि सही मुस्लिम में हदीस है कि आपके कुर्ते का धोवन भी सहाबा इकराम शिफा के तौर पर लेते थे, उससे लोगों को शिफा नसीब होती थी। ये ड्रामाबाजी सारी की सारी छोड़ दो। वो हमारे जो भोले भाई हैं ना साहिल अदीम साहब, वो कहते हैं कि ये जो जाली पीर है ना और ये जाली जो सिस्टम तसव्वुफ का चल रहा है, ये इस बात का सबूत है कि कोई असली भी था, क्योंकि जाली चीज उसकी होती है जिसका असल भी मौजूद हो। तो हम कहते हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन असल इसका रसूलुल्लाह की जात थी। असल में इन पीरों ने डाके मारे खत्म नबूवत के ऊपर। पीर शुरू से ही फ्राडिये थे। यह खाना काबा का प्रोटोकॉल था कि उसके ऊपर गिलाफे काबा चढ़ता था। इन्होंने अपने बुजुर्गों की कब्रों के ऊपर गिलाफ चढ़ाने शुरू कर दिए। नबी इस्लाम के बाल मुबारक, आपका पसीना मुबारक, आपका लुआबे दहन मुबारक, इससे तबरुक हासिल करना यह सहाबा इकराम का तरीका है। यह असल थी। और अपने पीरों के थूक चाटना यह तुम्हारी बदनसीबी है। अब जाहिर है उस बेचारे को तो नहीं पता, वो खामखा इस तरीके से कुत्ते को लाल करने की कोशिश के चक्कर में जी असली भी थे, आपको नहीं पता। वो कहते हैं इंजीनियर साहब को पता नहीं है। इंजीनियर साहब को जो कुछ पता है ना। और फिर एक पॉडकास्ट में वो साहिल साहब कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं कि आला हजरत किस लेवल के ऊपर पहुंच चुके हुए थे। वो लेवल उनका यह था कि आला हजरत से पूछा गया कि ये जो दीन तसव्वुफ के अंदर फनाफी शेख का जो मर्तबा है, इसको जरा बयान फरमाए। आप कहते हैं पहले पीर में फना हो, फिर रसूल में, फिर अल्लाह तक पहुंचेंगे। फनाफी शेख, फनाफी रसूल, फनाफिल्लाह। फ्रॉड है सारा। जब फनाफी शेख होंगे तो अल्लाह रसूल तो आपको मिलना ही कोई नहीं। वो कहते हैं इसका तसव्वुर यूं है कि आप ये तसव्वुर करें कि अल्लाह की तरफ से जो रूहानियत का फैज आता है वो नबी इस्लाम के कल्बे अतर पर, और तसव्वुर में सोचें कि उस कल्बे अतर से निकलकर मेरे पीर के कल्ब पर, और वहां से लैंड करते हुए मेरे तक पहुंचता है। और कहते हैं यह तसव्वुर इतना आपने गाढ़ा करना है कि नमाज में भी आप यह तसव्वुर करें कि आपको जो फैज मिल रहा है आपके पीर से मिल रहा है। पीर की तस्वीर आपको नमाज में भी सामने नजर आनी चाहिए। हाँ, यहां पे बात खत्म नहीं हुई है। फिर उन्होंने मजीद उसको खोला। उन्होंने कहा यह तसव्वुर शेख इतनी बड़ी चीज है कि एक बाबे का उन्होंने लिखा कि हमारे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने एक मुरीद से पूछा कि तुम्हारी 2 बीवियां हैं, तुम रात को एक बीवी के पास गए हो, दूसरी के पास नहीं गए। तो उसने कहा कि हजरत वो सो रही थी। पीर साहब ने कहा नहीं, वो जाग रही थी। हां, जाग रही थी। उन्होंने कहा हजरत आपको कैसे मालूम चला? उन्होंने कहा साथ वाला जो बिस्तर था ना, उसमें मैं रूहानी तौर पर मौजूद था। तुम्हारे पीर जो है ना रूहानी तौर पर, बल्कि बाज के तो जिस्मानी तौर पर भी वहीं मौजूद होते हैं। ये आला हजरत लिख रहे हैं, कोई गली मोहल्ले का मौलवी नहीं लिख रहा। इस ज़हन में रखिएगा,
یہ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت سے کچھ نکالیں، وہ عالم تھے، صوفی باعمل تھے، غوث وقت تھے، مجدد تھے. اے اعلی حضرت نے لکھا ہے. اس کے بعد اگر میں یہ کہوں تو کسی باپا جانی کے مرید کو برا نہیں منانا چاہیے کہ باپا جانی کے جو یہ دو تحفے دنیا میں آئے، بلال قادری اور احمد رضا عبید رضا قادری، اس کے لیے جب وہ ان کی والدہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے تھے تو ضیاء الدین مدنی جو اعلی حضرت کے خلیفہ تھے اور باپا جانی کے پیر صاحب، وہ ساتھ والے پلنگ پہ موجود تھے روحانی طور پر. اگر اس کے اوپر ان کو غصہ آئے نا تو سمجھ لیں کہ انہیں پتہ یہ فراڈ ہے جو کچھ اعلی حضرت لکھ کے گئے، اور اگر یہ خوشی سے بتاتے پھریں تو پھر ٹھیک ہے، اسے آن کریں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو یہ سب کچھ فراڈ ہے. تو ہم سائل الدین صاحب سے بھی کہیں گے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنے بڑے لیول کا کام ان بڑوں نے ڈالا ہے. میں نے پچھلے دنوں جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اس میں تو میں نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے 12 حوالے دیے ہیں. سوری، آدھا 24 نمبر، 12 نمبر نہیں، آدھا 24 نمبر. وہ کہتے ہیں 24 حروف ہے وہابی کے، اور گد کے بھی 24 ہے. گد گوشت خور ہے، وہابی ایمان خور ہے. تو ہم نے بابیوں کے ہاف 24 نمبر 12 حوالے میں نے دیے ہیں اور وہ اعلیٰ حضرت سے ثابت کیے ہیں. پھر میرا آپ کو پتا ہے فیوریٹ ٹاپک ہے، بات اس طرف چلی جائے گی. اینڈ پہ جا کے حنیف قریشی صاحب نے جب اینکر نے کہا نا کہ آپ کوئی میسج دیں تو انہوں نے کہا میں میسج یہی دوں گا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی وجہ سے اپنے پیروں سے عقیدت رکھیں، پیروں کی وجہ سے اللہ رسول سے عقیدت نہ رکھیں. مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے کام آنا ہے، پیروں نے کام نہیں آنا. کون کہہ رہا ہے؟ حنیف قریشی صاحب. یہ وہی حنیف قریشی ہے جس نے غوث پاک کا دھوبی والا واقعہ بھی بیان کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے. ہاں، ورنہ تو اسے کہنا چاہیے تھا کہ قبر میں غوث پاک بھی کام آئیں گے. اس نے کہا مرنے کے بعد کسی پیر نے نہیں کام آنا، اللہ رسول نے کام آنا ہے، لہذا پیروں کے پیچھے اللہ رسول سے نہ بگاڑیں، اللہ رسول کی نسبت سے آپ پیروں کے ساتھ عقیدت رکھیں، پیروں کی وجہ سے اللہ رسول کے ساتھ عقیدت نہ رکھیں. تو مفتی صاحب میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ توبہ کریں غوث پاک کے دھوبی والے واقعے سے، جو جھوٹ آپ نے پبلک میں مشہور کیا تھا. لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ غوث پاک نے جو یہ فرمایا تھا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، یہ بھی سب جھوٹ ہے. کوئی نہیں فرمایا انہوں نے. اگر فرمایا ہے تو بہت بڑے متکبر تھے. ولایت کیا، ان کا تو ایمان بھی ثابت نہیں ہوگا. پھر مولا علی نے کبھی نہیں کہا کہ صحابہ کرام کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. پھر یہ بھی بتائیں یہ فراڈ ہے کہ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک رجسٹر دیا ہے جس پہ قیامت تک میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے، اور اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اندازہ کرو یار، تو اپنی آخرت کی فکر کر یار، تو کسی کا کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ اب مجھے بتائیں غلام احمد قادیانی دجال میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جو بندہ کہ مجھے اللہ نے رجسٹر دیا ہے، وہ ڈائریکٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ نے مجھے کہا یہ اناؤنسمنٹ کرو. رسول اللہ کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے بتایا، اللہ نے رجسٹر دے دیا؟ تو بتاؤ یہ سب فراڈ ہے. ان کے باپا جانی نے وہ واقعہ لکھا، اس کا بھی قصور نہیں ہے. بڑے سارے لکھتے ہیں کہ جی غوث پاک کا ایک مرید تھا، لوٹے کی ٹوٹی اس نے قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی، نگاہ مار کے انہوں نے جلا کے راکھ کر دیا، اپنی آخرت بھی برباد کر لی. ظاہر قتل نہ حق کیا، 302 لگتی بابے کے اوپر. ہاں بالکل. کیا لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہ رکھنے کی سزا یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے؟ کہتے ہیں نہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو بندہ مر گیا تھا. انہوں نے 2 بندوں کی جو لڑائی ہے چھڑوانے کے لیے جب انہیں علادہ کیا تو ایک کو مکہ لگا تو وہ مر گیا. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو بندہ مرا تھا، تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق کیوں نہیں اڑاتے؟ دیکھیں بابوں کو بچانے کے لیے قرآن سے واقعہ لے کر آتے ہیں. سرکار یہ واقعہ اگر آپ لے کے آؤ گے تو آپ کو پتا ہے بخاری مسلم میں موجود ہے، قیامت والے دن جب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے نا کہ ہماری شفاعت کریں، تو وہ کہیں گے کہ مجھ سے دنیا میں ایک بندہ ناحق قتل ہو گیا تھا، مجھے آج فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے، حالانکہ قرآن میں وہ غلطی معاف ہو چکی ہوئی ہے. پھر ساتھ یہ جوڑو کہ تمہارے عبد القادر جیلانی تو نفسی نفسی کر رہے ہوں گے قیامت کے دن کہ میں نے دنیا میں لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر بندہ مارا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مارا نہیں تھا، مکہ انسٹرومنٹ آف مرڈر نہیں ہے، لیکن یہ آنکھوں سے لیزر مار کے بندہ مار دینا، یہ ہالی ووڈ والے جو فلمیں بنا رہے ہیں نا، یہ ہماری ٹیکنالوجی چوری کی ہے انہوں نے نگاہوں سے، جو کہتے ہیں نا نگاہ مار کے یہ کر دیا. تو عبد القادر جیلانی نے تو بندہ مارا ہوا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعد میں انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹا بھی سیدھا ہو گیا. پہلے ہی تو لوٹا سیدھا کر دینا بندہ بچ جاتا.
اور یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا، یہ وہ واقعات ہیں جن کو یہ کرامت کہتے ہیں۔ تو حنیف قریشی صاحب یہ بتائیں یہ فراڈ ہے، ورنہ عبد القادر جیلانی کی دنیا اور آخرت برباد ہو چکی اس مرید کو مارنے کی وجہ سے، کیونکہ قرآن میں ہے جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے جی۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں نے رسول اللہ کی خدمت میں مجھے پیش کیا کہ یہ آپ کے گھر کے کام کیا کرے گا۔ 10 سال میں حضور کو وضو کرواتا رہا، یعنی 20 سال کے تھے تو نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی۔ کہتے ہیں ان 10 سالوں میں نبی علیہ السلام نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا۔ ہمارا پیر وہ ہے کہ جن کے ساتھ جب لوگ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ ان کو ڈانٹتے بھی نہیں ہیں، اور تمہارے پیر کہتے ہیں ہم نبی کے طریقے پہ ہیں، وہ مریدوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ لو سامو، میں نے 8 بزرگوں کی 8 کہانیاں پوسٹ مارٹم کیا ہے اس قسم کے واقعات کا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو یہ اون کرتے ہیں، یہ وہ نہیں جو کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں۔ یہ باپا جانی نے واقعہ لکھا ہے لوٹے کی ٹوٹی والا، چینی جنات کا بادشاہ، ایک پمفلٹ لکھا ہے جس میں عبد القادر جیلانی کو انہوں نے بہت بڑا ٹارزن ثابت کیا ہے۔ عبد القادر جیلانی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ انہوں نے مروایا ان کو۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ بزرگ تھے یا نہیں تھے، ہمیں ان کی آخرت کے ساتھ غرض ہے جو زندہ ہے کہ یار عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر یہ ڈرامہ بازی بند کرو۔ 11ویں تو پکا پکا کر کھا رہے ہو، کسی 11ویں کے اوپر عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ تو کھول کر بتاؤ۔ ہاں وہ جب طریقہ بتاؤ گے نا پھر ہم وہی بولیں گے جو ہم پہلے بولتے ہیں، کیا حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی۔ قادیانی بھی حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہے، رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، جبکہ تم بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہو اور تمہارا پیر غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھ کر گیا جو بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اور ان سے بھی پہلے امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے۔ عبد القادر جیلانی 561 ہجری میں فوت ہوئے اور امام غزالی 505 ہجری میں۔ یہ دونوں بڑے انٹرنیشنل صوفی ہیں، ان سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں، ان کو صوفیوں کا امام مانا جاتا ہے۔ جس طرح ہم حدیث کا امام امام بخاری امام مسلم کو مانتے ہیں نا، شیخین کہتے ہیں ہم ان کو، صوفیاء کے شیخین اگر کوئی ہے نا تو پہلے نمبر پہ امام غزالی ہیں، دوسرے نمبر پہ عبد القادر جیلانی ہے۔ انہوں نے سلیبس دیا ہے تصوف کو، اور دونوں نماز کا طریقہ لکھ رہے ہیں رفع الیدین کے ساتھ۔ جو یہ آپ کو کہتے ہیں جی یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، یہ مکھیاں مارنا ہے، اور پھر کہتے تھے یہ تو قادیانیوں کا طریقہ ہے، وہ تو ہم نے بتایا کہ قادیانی تو تواڈے پر آ جائے، قادیانی تو بغیر رفع الیدین نماز پڑھتے تھے۔ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، بلکہ ان کے خلیفہ کی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم فقہ میں حنفی ہیں۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں کوئی انہیں گالی دوں، اصل میں جو یہ گالیاں اوروں کو دیتے تھے میں نے بتایا کہ یہ گالیاں تمہیں آ کے لگتی ہیں۔ ہمارے سٹوڈنٹس کو رفع الیدین کرنے کے اوپر پورے جمعے پڑھا دو، تم مسجد سے نکال دو، تو پھر ہم بتائیں گے تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے۔ جس طرح ہم نے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ والا زخم ان کا چھیلا نا، یہ زخم بھی چھین لیں کہ تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے۔ اپنی نماز درست کرو، تمہارے پیران پیر کی نماز درست تھی بخاری مسلم کے مطابق۔ کہتے نہیں وہ حنبلی تھے تو تم کیوں حنفی ہو؟ تمہارے پیر کو نہیں پتا چلا کہ یہ بت رکھ کے آتے تھے؟ تمہارے پیر کو نہیں پتا چلا کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے؟ جس کے پیر کی نماز ہی درست نہیں ہے وہ مرید خود کیسا ہوگا؟ ان کے اوپر پوری تصوف کھڑی ہے نا۔ ان کی نماز درست تھی اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، اور تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے۔ لو سامو، میرے خیال آج کے لیے اتنی خوراک کافی ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔